बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। सानिया जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद एक तरफ जहां नेशनल एक्शन प्लान 2 और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर हो रहा था, वहीं अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया और तो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं और हम पब्लिक में उठाकर केओस पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान इन कैमरा इजलास में आकर ब्रीफिंग दें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल के लिए आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म साहब की जानिब से APC बुलाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और तो और आज वज़ीर रेलवे सानिया जाफर एक्सप्रेस में शोधा के लवाकिन को 52 लाख रुपए और बच्चों को रेलवे में नौकरी देने का उन्होंने ऐलान भी किया है। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बाद से सियासी इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम मत करी, और अब ये खबर सामने आई कि PTI की सियासी कमेटी ने फ़ौज और मुल्की मफादात के खिलाफ पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला चेयरमैन PTI इमरान खान के सामने उठाने का फ़ैसला किया है। लेकिन इमरान खान साहब से कोई मुलाकात करने दे तो तब बात है ना। ज़राए के मुताबिक PTI की क़यादत बानी को मशवरा देगी कि वो एक कमेटी तश्कील दे जो PTI के सोशल मीडिया पोस्ट होने वाले जो कंटेंट है ना, उसको रेगुलेट कर सके। इसके अलावा अमेरिका से पाकिस्तानियों के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बुरी खबर है, और न्यूयॉर्क टाइम ये खबर दे रहा है। और हाल ही में हमने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट शरीफुल्लाह नाम का अमेरिका को दिया, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। आज के न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 43 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोऑर्डिनेशन कमेटियों की आज मुलाकात हुई है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दीगर कुछ और क्वेश्चन जो हल तलब है, मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ जी। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक। शौकत यूसुफजई, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और पहली बार हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है जी जमाल रईसानी, यंग कैंडिडेट मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक। जमाल, आपको बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले भट्ट साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। भट्ट साहब, अच्छी बात है APC बुलाने का ऐलान किया है। ज़ाहिर बात है जब दावतनामे में भी सब जाएंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी, मगर अपोजिशन बहसियत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो ये मुतालबा कर रहा है कि सबसे पहले इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। इन कैमरा इजलास से मुराद के आर्मी चीफ हों, दीगर सिक्योरिटी हसास के चीफ अदर मौजूद हों, हम उनसे पूछें कि ये जो वाक़या हुआ है जिसमें हमारी शहादतें हुई हैं, उसमें ये क्या सिक्योरिटी लैब्स था? अगर सिक्योरिटी लैब्स था तो ये कैसे हुआ? ये बताइएगा। क्या हुकूमत बुलाएगी? आप मुझे बताइए, इन कैमरा सेशन बुलाना चाहिए ये इजलास, या आप भी समझते हैं कि कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, खुदा की करनी थी ये होगी? जी भट्ट साहब, आप आवाज़ आ रही है जी? जी भट्ट साहब, आ रही है आवाज़। हाँ जी, आप देखें ये जो बलूचिस्तान में हुआ है ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या, जिस पे जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और हमारे सिक्योरिटी इदारों को मैं हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कितनी महारत और इतनी बहादुरी से 300-400 कुछ पैसेंजर थे जो ट्रेन में थे, उनमें से बहुत लोगों को बहुत कम जानी नुकसान हुआ और सारा कुछ बचा लिया। और उन दहशत गर्दों को जानम हासिल किया। वो 34 लोग थे। और ये जो लोग थे ये वो लोग हैं जो ये आप कहते हैं ना उसमें BLA वाले भी शामिल, ये लोग पाकिस्तानी नहीं है। इनको पाकिस्तानी कहना भी ना, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अपनी फोर्सेस पे अपने लोगों पे हमले करते हैं, आप वो कैसे कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हैं और वो क्लेम करें जी कि हम आपसे इनसे बात कैसे की जाए? ये बात करने के काबिल नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये लोग जो है ना, वो लोग जो लोग असला छोड़ के कहते हैं जी कि आके अपने लोगों में अपनी सूबे में आके मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, वो बात ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे लोगों से तो बात हो ही नहीं सकती। ये तो दुश्मन है। और ये इनका सारा वो कहते हैं ना चलता है सारा, वो हिंदुस्तान है, अपना अफ़गानिस्तान है, इनके ताने बाने हिंदुस्तान मिल रहे हैं और जो पकड़े भी गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखें कि अब इस वक्त इंटरनल जो हमारी अपनी सियासी जमातें, हमारे इंटरनल मामलात होते हैं सियासी जमातों के, अपोजिशन के, लेकिन इस मौके पे तो हम सबको यकजा एक आवाज़ होनी चाहिए कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। फोर्सेस ने जिस तरह फोर्सेस के साथ ना होने वाली तो बात ही नहीं है ना। बट साहब, फोर्सेस के साथ तो हम हैं, अंडरस्टूड है ये बात। इनका मुतालबा है जो कि मुझे बड़ा लॉजिकली है। पहले आप मुझे इस चीज को जरा इस चीज को पहले जरा डिसाइड कर दें। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लूं कि क्या आप इसको मशीयत इज़्दी समझते हैं? ये कुदरत को ये मंजूर था, ये हुआ है, ये सिक्योरिटी लैब्स है,
یہ 33 تو مارے گئے نا، پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب دہشت گرد آئے تھے، ایک خاص جگہ سے چلے ہوں گے، ویپن ہوگا، اسلحہ ہوگا، ایک سنسان جگہ پر، بیابان جگہ پر جہاں ریٹ نہیں ہے، سگنل نہیں ہے، ٹرین کو روکا، اور یہ اچانک اتنا ایک دم اچانک بھی نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا سر. یا تو آپ بلوچستان حکومت پہ ڈال دیں یا سیکیورٹی اداروں پہ ڈال دیں، جس طرح کے پی کے میں آپ کرتے ہیں. کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار ہونا ہوگا نا سر. دیکھیں جب دہشت گردی والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سوسائڈ بمبر ہوتے ہیں، یہ تو ان کا تو دیکھیں نا، ان کا نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو 33 لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. باقی ایک بات ضرور ہے کہ ہم جو دہشت گردی دیکھیں، پاکستان میں سب دہشت گردی کی لہر ہے، اور اتنی زیادہ خاص کر بلوچستان اور کے پی کے میں. ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن میں انہیں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے، وہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں سیاسی جماعت سے ہیں. وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ اس وقت ان کا یہ باتیں کرنے کا ٹائم ہے؟ نہیں بٹ صاحب ان باتوں کو چھوڑ دیں. بٹ صاحب ان باتوں کو تو ابھی ہم چھوڑ دینا. ابھی میرا سوال ہی وہ نہیں ہے، میں ابھی آؤں گا نیکسٹ فیز میں. آپ نے اسی ہی پروگرام میں کئی بار کہا، اور بالکل بجا کہا، ہم اس کو بڑا کلوز ٹو ریئلٹی سمجھتے ہیں، کہ جب یہ کرم کا جو ابھی بھی واقعہ ہے، جس کو ہم ہی کبھی کبھی ریز کرتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ میڈیا پہ بھی نہیں آتا، حالانکہ چیز کے سڑکیں ابھی بھی بند ہیں، کھانے پینے سے دوائی سب کی سپلائی ابھی بھی بند ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، وہ اپنے صوبے میں یہ سارے معاملات نہیں دیکھتے. علی امین گنڈاپور صاحب، تو سر چلیں آپ ذرا اپنے قد سے اوپر نہ جائیں، کم از کم بلوچستان حکومت کو تو الزام دھریں، کم از کم اتنا تو کریں آپ، کیونکہ وہاں آپ کے اتحادی ہیں، اس لیے آپ بات نہیں کر رہے سر. نہیں میں ان پہ بھی بات کرتا ہوں. ان کی بھی ذمہ داری ہے، بلوچستان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اس وفاق کی ذمہ داری ہے. یہ سب صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ کسی ایسے لوگوں سے جب دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی کا کسی کا ایمان نہیں ہوتا. وہ لوگ صرف اپنی کہتے ہیں تباہی کرنے آتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو دیکھیں نا، ایک بندہ جو آپ نے خود کہا بھی کہ وہ امریکہ کے حوالے کیا گیا. امریکہ جیسا ملک، اور امریکہ کا صدر ٹرمپ جب کھڑے ہو کے اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ پاکستان واقعی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے. اور جو ہمسایہ ملک ہے ہمارا ہندوستان ہے، اس کا تو یہی کام ہے. اگر ہندوستان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور وہ پھر میں وہ بات کروں گا جب وہ سوشل میڈیا پہ، وہ تو ہمارے دشمن ہیں. کیا یہ بھی کام ہے کہ ہمارے لوگ، کچھ لوگ جو کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی سے، وہ لوگ بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا بنتا ہے؟ کیا عمران خان کا یہ کام نہیں بنتا ان سے کہ یہ میں تمہارا نہیں ہوں؟ قطعاً نہیں اور وہ بنتا. ان کو آن نہ ہر سطح پہ نا اس کو کنڈیمڈ کیا جا رہا ہے، ہر سطح پہ کنڈیم کیا جائے. میں آ جاتا ہوں، دوبارہ آ جاتا ہوں. کدھر کیا جا رہا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہاں کیا ہے؟ سر بیرسٹر گوہر کر چکے، سلمان اکرم راجہ راجہ کر چکے. میں ایک سیکنڈ سر میری بات سنیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کر چکے، سلمان اکرم راجہ کر چکے، بیرسٹر گوہر کر چکے. اب آپ نے کس سے کنڈیمنیشن کروانی ہے نا سر؟ اور یہ جواز کیوں کہ کنڈیم نہیں کرنا؟ مجھے بتائیں وہ جو کنڈیم کر رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے، سارے کنڈیم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، میں آپ سے بھی بات کروں. عمران خان اندر بیٹھ کے ٹرمپ کو لیٹر لکھ سکتا ہے، اداریہ لکھ سکتا ہے. کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ کنڈیم نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو ہوا بڑا کچھ ہوا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کی کنڈیمنیشن کدھر ہے؟ نواز شریف صاحب کی کنڈیمنیشن کدھر ہے؟ نہیں، پی ایم صاحب کر رہے ہیں، ہماری حکومت ہے. نواز شریف صاحب کدھر ہے؟ سر بھائی وہ آپ کو جیل میں بیٹھے ہوئے بندے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ادھر جاتی عمرہ میں بیٹھے نواز شریف صاحب کدھر ہے؟ ان کی بھائی کی حکومت ہے. نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے، وہ ادھر ہے، موجود ہے، کولیشن حکومت ہے. کیا باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کا کام نہیں؟ مجھے چاہیے کہ عمران خان آج جس طرح وہ لیٹر لکھ لیتا ہے نا، اس کو ٹرمپ کو اداریہ لکھ لیتا ہے، ایک ٹویٹ کر دیتا کہ بھائی میں اس پہ کنڈیم کرتا ہوں، بڑا یہ جو ہے نا دہشت گرد ہے، یہ جو ہمارے سے کوئی کنسرن نہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. ویسے ہم لوگ آزاد لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں تو بہتر ہوگا. ہم اگر نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کوئی ٹویٹ اس طرح کے آئے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جمال سے بات کرتا ہوں. جمال رئیسانی، آپ بتائیں، ایک تو ینگ پارلیمنٹیرین ہیں، منسٹر بھی رہے آپ، اور آپ کا اور ٹیررزم کا تعلق بھی بڑا پرانا ہے. جی آپ کے والد صاحب نے بھی شہادت حاصل کی ہے. آپ ذرا تھوڑا بتائیں گے، شاید باقی لوگ سیاست کر رہے ہوں، آپ کو شاید بہتر پتہ ہوگا، یہ بدامنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ نوجوان مایوس ہو کر اسلحہ اٹھا رہے ہیں کہ بھارت کی پروکریسی رن کر رہے ہیں، اور جو سرفیس زمین ہے وہ افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ ذرا تھوڑا آپ بتائیے گا، شاید آپ کی آواز سب سن سکیں.
بالکل جی سلمان، بہت شکریہ آپ کا اپنے شو میں مدعو کرنے کا. سب سے پہلے تو ایک کنفیوژن سے ہمیں نکلنا ہوگا. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ جو اسلحہ اٹھائے ہوئے اپنی جو نظریہ منواتے ہیں ان کو ہم حقوق کی جد و جہد، حقوق کے جنگجو نہیں کہتے بلکہ ان کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کھل کے بات کرنی ہوگی کہ بی ایل اے جیسے تنظیم جو کہ نہ ہی ان کا بلوچ روایات سے ان کا تعلق ہے، نہ ہی ان کا بلوچستان کے حقوق کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. نمبر 1 یہ چیز ہمیں اس کو انشور کرنی ہوگی کہ قوم بھی سمجھے، حکمران بھی سمجھے، اور خاص طور پر جو پارلیمان ہے وہ سمجھے. کیونکہ ہر بندہ آتا ہے پارلیمنٹ میں، وہ بلوچستان کے اوپر اپنا ایک تجزیہ دیتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے. بلوچستان کے لوگوں سے ان کا پوچھیں کہ بلوچستان کے اوپر یہ جو چنگاری سے ایک آگ پھیلی ہے یہ کیوں پھیلی ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر 1. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان انڈر ڈیولپڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز ٹھیک نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، یوتھ انگیجمنٹ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی اور کو بندوق اٹھا کے مار لیں. اس کا ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں نا، تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو بندوق اٹھا کے مار رہا ہے؟ آپ کس حوالے سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آیا وہ تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی اگر کہتی ہے کہ ہم بلوچستان کے حق کا جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس پارلیمان نے آپ کو 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبائی خود مختاری جو دی ہے وہ آپ کے سوچ سے اوپر کی دی ہے. ٹھیک ہے جی، پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی، ایجوکیشن پہ اگر ٹھیک ہے آپ پروفیسرز کو آپ شہید کر رہے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو آپ اڑا رہے ہیں، یوتھ کو آپ جو ورغلا رہے ہیں، تو یہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ پنجابی اور بلوچ کا جنگ نہیں ہے، یہ ایک فورن کانسپریسی ہے جو کہ فورن فنڈڈ لشکر ہے. وہ اس بنیاد پہ بات جمال آپ نے ابھی سارے کچھ فیکٹرز گنوائے، میں ایک فیکٹر اور اس میں شامل کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی سڑک ٹوٹی ہے، اسکول نہیں ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں، محرومیاں ہیں، نوجوان نہیں ہیں. ضرور کریں گے، بیڈ گورننس ہوگی. واٹ اباؤٹ مسنگ پرسن سر؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا. کل وزیر اعلیٰ کہتے ہیں 8-10 ہزار کا پرسن کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مارنگ بلوچ کے ساتھ کون کھڑا ہے ان کو کمپلیمنٹ کر اس کے جلسوں میں، اس کی ریلیوں میں لوگ کیوں ہیں؟ چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، یہ چیز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے. ان کی میں دیکھیں جی، مارنگ بلوچ جو ہے وہ ان کے جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں، خواہ وہ مسنگ پرسنز کا ڈیمانڈ ہو، بلوچ حقوق کا ڈیمانڈ ہو، ہر چیز گورنمنٹ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک ڈیمانڈ نہیں جو کہ ہے علیحدہ بلوچستان، اس کو ہم قطعاً نہیں مانیں گے. ٹھیک، نمبر 1. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں بی ایل اے کی، بی ایل اے کے ساتھ تو ہمیں نیگوشیٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، میرے والد کا آپ حساب لے لیں. ٹھیک ہے، میرے والد سراج رسانی صاحب، انہوں نے امن کے لیے جدوجہد کی. وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، پھر بھی اسے شہید کیا گیا. دوسری جانب میرے بھائی کو شہید کیا جو کہ 13 سال کا ایک چھوٹا لڑکا تھا. آپ سمجھیں کہ اگر 13 سال کے چھوٹے لڑکے کو شہید کرنے سے اگر بلوچستان آزاد ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں، اگر بلوچوں کے حقوق ان کو ملتا ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو یہ دو چیزیں ہم مکسڈ اپ نہ کریں. بلوچستان کو ایکسپیریمنٹل جو فیلڈ ہے وہ نہ بنائیں. بلوچستان کے لوگ جو ان پٹ دیتے ہیں ان پہ عمل ہو. ٹھیک ہے، گڈ گورننس ہمیں لانا چاہیے، بیڈ گورننس جو ہے ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. تو اس پہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانا ہوگا، اور تب یہ پالیسی بنے گا جب سارے پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس پہ ہو. آج کا بھی اگر آپ پچھلا کل کا نیشنل اسمبلی کا سیشن دیکھیں، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے. کنڈمشن ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ مذمت ہو، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، لیکن مجھے بتائیں کارروائی کیسے کرنی ہے. ایک پیج پہ ہوں کہ بھائی کارروائی کیسے ہو. جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جو مارنگ بلوچ والا فیکٹر ہے، ان لوگوں سے سیاسی لوگ گفتگو کریں، اور جو یہ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں ان کو نیست و نابود کرنا ضروری ہے، یہ ریاست کو چیلنج کریں. بالکل آپ بتائیں کہ آپ نے مارنگ بلوچ کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے ان دنوں میں؟ دیکھیں جی، میں بتاتا ہوں آپ کو. مارنگ بلوچ جو ہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، بذات ٹرائبلی ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی ہم ان نیشنلسٹ کو انگیج کرتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہو گئے، محمود خانہ چکزی صاحب ہو گئے. ہم بیٹھ سکتے ہیں، ان کو ان کی گریونسز سن سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا، ہمیں ان کے خلاف آئرن فسٹ کے ساتھ کام لینا ہوگا. جی ٹھیک ہے، نہیں وقت کا تقاضا بھی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب آپ بتائیں،
بلوچستان ہی نہیں کے پی کے آپ کا بھی صوبہ ہمارا بھی صوبہ ہے وہ بھی اس وقت دہشت گردی کی نظر ہے. ریاست یہ دعویٰ کری ہے کہ رولز آف گیم چینج ہو گئے ہیں, تو یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراس دا بورڈ کسی آل آؤٹ آپریشن کی طرف ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں. تو اگر کوئی آپریشن کی طرف بات ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نوڈنگ اس میں شامل ہوگی کہ آپریشن کی حمایت کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ کرنی چاہیے, پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی چاہیے. بہت شکریہ بھائی جان. بات اس طرح ہے کہ جب تک آپ لوکل لیڈرشپ کو انگیج نہیں کریں گے, بلوچستان کے فیصلے کریں اور بلوچوں کو اس میں شامل نہ کریں, بلوچ لیڈرشپ کو کے پی میں آپ فیصلے کریں اور کے پی کے لیڈرشپ کو آپ اس کی تجاویز نہ لیں, تو میرے خیال سے اسی لیے تو یہ مسائل حل ہی نہیں ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. ہم افغانستان, ہم کہتے ہیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر ملک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. اس تعلقات کی خرابی کا ہمیں کوئی ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ تعلقات کیسے کتنے خراب ہیں. کبھی ہمارا بارڈر کھل جاتا ہے, کبھی بند ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ مستقل پالیسی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ تمام افغانوں کو یہاں سے نکال دو. 31 مارچ تک ہم نے ڈیڈ لائن دی اور ادھر گیٹ بند ہے, تو وہ ایک نیا تماشا بن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی, نہ خارجہ پالیسی نظر آ رہی, نہ کوئی داخلہ پالیسی نظر آ رہی. جس کو مرضی ہے حکومت آ کے, وزیر آ کے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ مذمت تو ہم شروع دن سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے پی ٹی آئی کے لیڈر نے مذمت نہیں کی؟ لیکن اب یہ ٹی وی دیکھیں, اخبار دیکھیں, یہ صرف اپنی وہ جو ان کو رٹا رٹائی چیزیں بتا کے آتے ہیں نا, وہی یہ ٹی وی پہ بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی ابھی محنت نہیں کی کہ یار یہ کس بندے نے اس کو اپریشیٹ بھی کرے نا. ہمیں اتنی تکالیف, اتنی مشکلات جھیلنے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ دہشت گردی اکیلا فوج ختم نہیں کر سکتی, نئی آپریشنوں سے ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک قوم اس کے پش پہ نہ کھڑی ہوتی. یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر آپ زبردستی اپنی حکومت بچانے کے لیے فوج اور تحریک انصاف کو لڑائیں گے ٹھیک ہے, تو یہ تحریک انصاف نہیں ہے, پاکستان ہے. آپ دیکھیں نا اکثریت کس کے پاس ہے, تو دیوار سے لگانے کی تو آپ پالیسی سمجھتے ہیں اس ختم ہونی وقت قوم چاہیے. فوج کے پشت پہ نہیں کھڑی ہوئی دہشت گردی کے معاملے پہ؟ جی آپ سمجھتے ہیں اس وقت قوم فوج کے پشت پہ نہیں کھڑی ہوئی دہشت گردی کے معاملے میں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھڑی ہونی چاہیے. اور یہ جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا کہ جو پی ٹی آئی والے تو یہ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے وہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ اب جب ہم لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں, ہم مذمت بھی کرتے ہیں, ہم ان معاملات پہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے میں نے فوج کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا جب یہ آپریشن ہوا, اور اس پہ ہم نے, ہماری تمام لیڈرشپ نے اس کو خراج تحسین کیا. پھر بھی یہ کہتے نہیں ہے تو فوج مخالف ہے. اور پھر ہے کہ عمران خان نے جی نہیں کی ہے, تو بھائی عمران خان سے ملاقات کی اجازت تو دیں نا, ان سے ملاقات کی اجازت دیں, اس کو اس سے بات کریں, کیونکہ آپ مسائل آپ کے پاس تو ہے نہیں. آپ کے وزیر خارجہ شوکت بھائی مجھے نا ذرا تھوڑی سی نا ایک کچھ انلائٹن کر دیں. جب اشرف غنی کی حکومت تھی نا تو ہم لوگ کہتے تھے کہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ بھارتی مفادات کو دیکھتی ہے, پاکستان دشمنی پر ہے. پھر طالبان کی حکومت آئی, آپ کی حکومت, اور ہم سب نے, کئی پاکستانیوں نے اس پہ جشن بھی بڑے منائے. تو ہم تو اپنی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہی نہیں بہتر کر سکے سر. اس کے بعد ہم نے ان کو بھی مخالف کر لیا, ہم پچھلے والے بھی ہمارے مخالف تھے, تو غلطی تو کہیں ہماری بھی تو ہو سکتی ہے نا سر. میں نے جو آپ کو بات کی کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ درست نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا امریکہ کے ساتھ ہماری کیا پالیسی ہے. آپ نے بندہ پکڑا, حوالے کر دیا, آج آپ کے بندے وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں, وہ نکال رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں, آپ بات ہی نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ. آپ صرف اس پہ خوش ہیں کہ جی ہمیں شکریہ ادا کر دیا اور تھینکس کہہ دیا, بس بات ختم. بھئی اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کرو نا, پاکستان کا تحفظ بھی کرو, صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی حکومت کا دفاع کرو. اب ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جی اے پی سی بلائیں, کیونکہ اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, کوئی بھی پارٹی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. مگر سر وہ بھی تو مسئلہ نا, اے پی سی میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کریں. نہیں, اگر ملک کے لیے دیکھیں, اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پورے ملک میں ابھی بھی اگر آپ ریفرینڈم کرا دیں تو عمران خان ہی جیتے گا, اور تو کوئی نہیں جیت سکتا. چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہے نا سر اس وقت. اتنی بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہے تو کیوں نہ مطلب ان کا ان پٹ لیا جائے, اور ملک کے لیے ہے نا, کوئی ان کی ذات کے لیے تو نہیں ہے. تو پیرول پہ رہائی کیا ہے, 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے, اس میں تو ٹھیک ہے, ایک بریک لیتا ہوں. پیرول پہ رہائی بہت کچھ ہے سر. ادھر ہائی کورٹ میں ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا مشکل ہے, ہائی کورٹ میں ان کو پیش کرنا مشکل ہے, سیکیورٹی لیبز ہیں,
وہ تو ادھر اتنے بڑے بڑے ایکسکیوزز ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کو لے کے، ان کے حوالے سے کہ بھائی سیٹلائٹ لنک نہیں ہمارا اپلوڈ ہو سکتا. تو آپ ایسے عمران خان صاحب کو 4-6 گھنٹے کے لیے اے پی سی کے اندر بلائیں گے تو یہ تو بہت بہت خطرناک بات ہو جائے گی حکومت کے لیے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں شوکت یوسف زئی صاحب، پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ناصر بٹ صاحب، پچھلے دنوں ہم نے ایک بہت بڑا ٹیررسٹ دیا امریکہ کو شریف اللہ کے نام سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی ہماری، اور ان کی ہر سطح پہ تعریف ہوئی، اور ہم نے بڑی خوشیاں بھی منائی کہ لو جی ٹرمپ کے ساتھ ہمارے معاملات بالکل زبردست صحیح ہیں. سر آج سفری پابندیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کا بھی کسی کو الزام دیں گے؟ کیونکہ ہمارے کوئی وزیر خارجہ بھی تو ہے نا. عوام کس کو پکڑے سر اگر یہ ویزا ریجیکٹ ہو؟ ذرا مجھے بتائیے گا. ہماری فورن پالیسی کا پہ دیں گے یا کیا کریں گے کہ اس کا الزام بھی پی ٹی آئی بھی لگا دیں؟ دیکھیں ہماری فارن پالیسی جو کچھ میں پھر کہوں گا 3 سال میں وہ ہمیں بالکل دنیا سے علیحدہ کر کے چلا گیا تھا. اب کوششوں سے جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس میں امریکہ بھی آپ دیکھیں پہلے وہ یہی کہتا تھا نا کہ وہ مجھے امریکہ کا صدر فون نہیں کرتا ہے، اس افسوس میں وہ بیچارہ چلا گیا. اب کم سے کم یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اس کا صدر ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس نے جو ٹرمپ ہے اس کی پالیسی ہے، اس میں اس نے کوئی پاکستان کا یہ نہیں کہا کہ پابندی ہے، لیکن اس نے ایک چیز سوچا اس میں بھی اس نے کہا کہ پاکستان ابھی ہم نے نہ پابندی لگائی ہے نہ سوچ رہے ہیں. وہ کچھ اور ممالک اس نے 3-4 ممالک کا نام پاکستان کا نام ہے سر، لگانے لگے کا نام ہے ویزا پابندیوں کے حوالے سے. نہیں لیکن پاکستان کا نہیں پابندیاں. اچھا بٹ صاحب میں اور سادے الفاظ میں کہتا ہوں آپ کو کسی مشکل میں ڈالے بغیر، عمران خان کے دور پہ اس طرح کی پابندی تو نہیں تھی نا، آپ کے دور میں پابندی. ایک چیز مزہ تو تب آئے نا آپ امریکی شہریوں کے ویزا پہ بھی لمیٹڈ کر دیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بتائیں آپ مجھے، مزہ آ جائے. آپ دیکھیں میری ایک بات سنیں. ہم جس طریقے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہماری کولیشن کی، ہم ڈیفالٹ سے تو بچ گئے ہیں نا. پاکستان ایک اچھے سمت کی طرف چل پڑا ہے، سفارتی تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ہمارے دوسرے ملکوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ چائنا سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے. یہ چیزیں ہماری چلتی رہیں گی. لیکن جو اس وقت ہم جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، دہشت گردی ہمارے سر پہ ہے. یہ بھی میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ قطر میں بیٹھ کے نہ ان لوگوں کو رہا کرتا، نہ جیلوں سے نکالتا. آج ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ تو ان کی آپس میں کر لیں. تو اب وقت گزر گیا. میں کہ ابھی یہ میرے شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں ملنے دیں، کہ پہلے جو ٹویٹ کرتا تھا عمران خان وہ حکومت سے پوچھ کے کرتا تھا، جو وہ اداریوں میں اپنے اخبارات میں اداریہ لکھتا تھا وہ حکومت سے پوچھ کے کرتا تھا. ابھی بھی وہ ٹویٹ کر دے، ٹویٹ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا کہ اس کے بڑا کنڈیم کرتا ہے. صاحب صحیح آدمی نہیں ہے، مجھے اندازہ ہو گیا. میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں، ابھی سوال کرتا ہوں. نہیں آپ مجھے بتائیں، میں ان کو ایک بتا رہا ہوں بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اپوزیشن بیٹھے گی حکومت کے ساتھ، جتنے ہمارے اندرونی معاملات ہیں، بیرونی معاملات لوگوں سے. عمران خان کو بلا لیں گے پیرول پہ؟ بیٹھتے ہی نہیں. آپ مجھے پیرول پہ بلا لیں گے، پیرول پہ رہا کریں گے عمران خان کو تو نہیں مجھے آپ بتائیں، جو ان کے ادھر اپوزیشن موجود ہے اس کو جیل سے لانا لے جانا یہ عدالت کا کام ہے. ہم نہیں اس کو بلاتے، نہ ہم اس کو بلا سکتے ہیں. لیکن اس معاملے پہ وہ اپنی نہیں، اس معاملے پہ تو اپنی جو اس کی جماعت ہے، جو کمیٹیاں بناتا ہے، جو اس کے یہاں اپوزیشن لیڈر ہے، ان کو یہ بتا دیں. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی وہ اختیار ہے. جمال مجھے ذرا تھوڑا سا، میں ابھی تک بلوچستان پہ ہی اڑا ہوں، میں جمال سے بات کری. جمال آج اختر مینگل صاحب کا نا بڑا تکلیف دہ، بہت ہی تکلیف دہ، بلکہ میں بڑی اذیت پہ ہوں وہ ٹویٹ پڑھ کے. انہوں نے کہا اگر بلوچستان کے ساتھ 800 کلومیٹر کا ساحل اور اس کا محل وقوع معدنیات سے مالا مال نہ ہوتا تو پاکستان کے حکمران ہمیں بھی بنگالیوں کی طرح کہتے ادھر تم ادھر ہم. سر اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محمود خان اچک زئی صاحب، یہ تمام لوگ وفاق کے ساتھ چلنے والے ہیں، یہ سیاست کرنے والے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سر تھوڑا سا مجھے آپ بتائیے گا، کیا ان لوگوں کو غلط کہہ دوں یا ان کو اذیت میں مبتلا کہہ دوں، ان کے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے وہ کہہ دوں، کیا کہوں میں انہیں؟ دیکھیں جی سلمان بھائی، یہ ٹویٹس تب آنی چاہیے تھی جب وہ حکومت کا حصہ تھے، جب ان کی حکومت تھی. یہ ٹویٹس تب ہی کرتے، میرے خیال سے اس کا ایک امپریشن بھی پڑتا. آج یہ ٹویٹ کرنا، خود پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھنا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. اور
ہم بھی اسی بلوچستان کا سے تعلق ہے ہمارا بھی تعلق اس ساحل اور وسائل سے ہے، اور ایسی باتیں میں سمجھتا ہوں کرنی نہیں چاہیے. بلوچستان کے حالات آج تک مطلب آج سے ایسے نہیں ہیں، وہ ایک چلتا آ رہا ہے، پیٹرن چلتا آ رہا ہے. کبھی کبھار اچھے ہو جاتے ہیں تو کبھی برے ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی ہم کسی اور کو اپنا جو غفلت ہے ہم کسی اور پہ بلیم کریں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو گورنرز رہے ہیں، چیف منسٹرز رہے ہیں، کون رہے ہیں؟ کیا اختر منگل صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان نہیں رہے؟ کیا نواب اکبر بگٹی صاحب نہیں رہے؟ کیا نواب اسلم رحسانی نہیں رہے؟ اسی طرح کیا پشتونخوا کا حکومت بلوچستان میں نہیں رہا؟ تو وہ بھی اپنے کارکردگی دکھائیں کہ انہوں نے کیا کی ہے. اور اگر اس حکومت کے آنے سے ان کو اتنا تکلیف پہنچتا ہے تو میرے سمجھ سے بالاتر ہے. اچھا وہ جمال ان بھائی، کو ایک اور موقع آنسر ملا ہے چاہیے کہ آپ وہ سے، اور مجھے بڑا نوجوانوں والا بڑا دلیرانہ جواب مجھے چاہیے، اگر دے دے تو بہن آصف ہوگا. جی بالکل، کرٹیسزم ہوتا ہے ہم کہ حاضر ہیں. بلوچستان میں نا اسٹیبلشمنٹ پک اینڈ چوز کرتی ہے. اس کی واضح اور تازہ ترین مثالیں، خیر ماضی میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں. سرفراز اکبر بگٹی نگران وزیر داخلہ، پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، وہ وزیر اعلیٰ بن کے. ادھر کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں بھی نہیں ہیں. آپ بھی اس وقت صوبائی وزیر تھے، پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، آپ ایم این اے ہیں. تو یہ کیا یہ فیکٹر ہے، اسٹیبلشمنٹ والا فیکٹر ہے شامل؟ یہ بتائیے گا. دیکھیں جی، یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نیا فیس آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے لایا ہے وغیرہ وغیرہ. سو آن. جہاں تک سرفراز بگٹی کا بات ہے، وہ پہلے بھی الیکشن جیت کے آئے ہیں، ہوم منسٹر بھی رہے ہیں پچھلے نون لیگ کے گورنمنٹ میں. جہاں تک میرا تعلق ہے، میری ایک خاندانی ایک لیگیسی آتی رہی ہے. میرے تایا چیف منسٹر تھے، میرے والد کا ایک بڑا کردار ہے بلوچستان کی سیاست میں. تو یہ ایک باقی باتیں ہیں. اور جتنا اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں کہ بلوچستان پروونشل اسمبلی کا اونلی 7% آر نیو کمرز. ٹھیک ہے جی، 7% میں آپ کے ریزرو بھی شامل ہیں. تو وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ متواتر جیتتے آئے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ ان ہے. ہاں بالکل، کچھ اگر پالیسیز انیشیٹ ہو رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز میں ان کا اتنا بڑا کردار ہوگا جتنا ہم شو کر رہے ہیں. اوکے، اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، سوشل میڈیا کو پاکستان تحریک انصاف، خود عمران خان صاحب بھی مین آف دا میچ کہتے ہیں. 8 فروری میں اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا پی ٹی آئی کا تو آج پی ٹی آئی اس پوزیشن پر نہ کھڑی ہوتی. اور جس طریقے سے لوگوں نے ڈھونڈا اپنے کینڈیڈیٹ کو وداؤٹ انتخابی نشان، کیا یہ واقعی صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ پریشانی لگی ہوئی ہے اور یہ معاملہ پارٹی سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھانا چاہیے سوشل میڈیا کے تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کے لیے، تھوڑا کانٹینٹ کو فلٹر کرنے کے حوالے سے؟ کیا واقعی عمران خان صاحب مان لیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ مشکل تو ہے، کیونکہ جب حکومت کے پاس تمام وسائل ہیں اور یہ انہوں نے کہا ہم نے فلٹر بھی لگا دیا، پتہ نہیں کون سی وال بھی لگا دی، فائر وال بھی لگا دی، اور پی کا قانون بھی لے کر آ گئے. تو یہ نہیں کنٹرول کر سکے. تو دیکھیں آج کل جعلی بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. آئی ڈی بنا کے آپ کسی کے نام سے بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جان بوجھ کر یہ کام ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانے کی جو ایک اندرونی ان کی جو خواہش ہے نا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ اور بات نہیں کرتے ہیں، یہ فوراً آرمی کی بات کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آرمی تو ہماری آرمی ہے، اس کو آپ کیوں لاتے ہو سیاست میں؟ لیکن ان کا ہر تقریر، ان کا ہر وہ یہ ریاست کے خلاف ہے، یہ فلاں. بھائی ہمیں بات تو ہمیں بتائیں نا. جعفر ایکسپریس والا حملہ ہوا، ہم نے مذمت کی، فوج نے اچھا کام کیا، ہم نے اس کی اپریسیشن کی، خراج تحسین پیش کیا. اب ہمیں پتہ ہے ہم کیا کریں. آپ ہمیں دیوار سے مسلسل لگانے کے لیے سارے پالیسی، آپ سازش تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے نیشنل ٹی وی پہ، لیکن ایک پالیسی تو ہے نا یہ کہ جی پی ٹی آئی کو آپ کرش کرو. ٹھیک ہے. تو کرش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو وزیر داخلہ کو اور کوئی کام ہی نہیں آ رہا ہے. نہ اس نے کوئی سیکھا ہے کہ اور بھی کوئی کام ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب اکوڑا خٹک میں دھماکہ ہوا، بنو کے اندر ہوا، تو پوری جو وفاقی وزارتیں تھیں وہ سب مل کے کہتی رہی علی امین کی گنڈا پور کی حکومت ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ دہشت گردی ہے، یہ یہاں پہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے افغانستان سے. کہتے نہیں، یہ علی امین کی حکومت ناکام ہو. آج جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے بلوچستان میں تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ٹیررزم ہے، ہم بھی کہتے ہیں ٹیررزم. نہیں، ناصر بھائی نے کہا ہے، ناصر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ ادھر کی حکومت یہ جو بار بار میرے بھائی جو کہتے ہیں نا پی ٹی آئی، جو شاید ان کو پتہ نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہے، صرف انہوں نے سنا ہے کہ جی ایک پالیسی بنی تھی اور سابقہ حکومت نے وہ پالیسی بنائی تھی اور وہ اس پالیسی کے تحت لوگوں کو لایا گیا.
ये आपके टीवी चैनल के ऊपर मैं क्लियर करना चाहता हूँ वजीर आजम कौन कि था? जो जी वो कह रहे हैं वजीर आजम कौन था? मैं क्या उस वक्त वजीर आजम तो इमरान खान जी साहब थे। तो ये बदकिस्मती से इनको तो कुछ पता नहीं है ना, बस ये सुन के आते हैं ना। मैं सुन ले तो आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा ना। हाँ, ये यही मैं आपको यही बताऊं, इनकी प्रॉब्लम है, ये यही इनका सुन लेना मसला है। बट साहब, सुन ले, ये मैं सुन आपको ले। बताऊं कि जब वो उस वक्त की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये ब्रीफिंग दी तो इनको ये इल्म होना चाहिए कि उस ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे जी जी और बिलावल जरदारी भी बैठे हुए जी थे, जी और उसमें ये फैसला हुआ था कि इन लोगों को लाना है। ठीक और है आपको ये मजे की बात बताऊं कि उस समरी के ऊपर आज भी इमरान खान के दस्तखत नहीं है, जी ठीक है। उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। वो आए और उनकी वो पॉलिसी लिस्ट बन ही गई, दे दे। दस्तखत नहीं किए थे। एक मिनट मेरी बात पूरी सुन ले। दस्तखत नहीं किए थे, हुकूमत खत्म हो गई। सही। जब हुकूमत खत्म हो गई, आप इतने सियाने थे और आप इतने जानकार थे कि आपको पता था कि ये लोग आएंगे तो क्या मुसीबत आएगी, तो आपने फिर भी उस पॉलिसी को जारी क्यों रखा? ठीक है आपको जब पता चला कि ये ठीक नहीं है तो हमारी हुकूमत तो खत्म हो गई थी, इम्प्लीमेंटेशन तो आपके दौर में हुआ। नालायकों, आपको पता नहीं है ना? जी भट्ट साहब इस आप हुकूमत को कुछ जी पता भट्ट नहीं है। साहब सारे आप वज़ीर मैं आज़म इनकी आप नालायकी कहते बता दूं, नहीं मुझे भट्ट एक साहब मिनट दे वो दे। आपकी नालायकी बता रहे हैं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ ना। मैं आता हूँ भट्ट साहब, ब्रेक के बाद आप ही ने बताना है जो कुछ बताना है। वहाँ पे भी हमने लोगों को छोड़ा था। नहीं, ये शौकत- झूठ बोल रहे हैं, इनका चीजें काम आप ही झूठ पॉलिसी बोलना नहीं है। बना भट्ट साहब सके, ऐसा करें, वो पॉलिसी- रिटर्न पेपर लेके आए नजर, और ये भी रिटर्न पेपर लाते हैं जिसमें बिलावल साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे, जिसमें फैसला किया गया और ये सारा मामला एग्जीक्यूट हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद। बाकी आप चाहे तो कुछ कर सकते थे, और अगर वाकई कुछ लाके बात किए गए तो वो लोग किधर हैं? उनकी फहरिस्त सामने मीडिया के सामने ले आए, वो भी नहीं लाते, क्योंकि जो मीडिया की अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कोई बंदा भी नहीं आया। पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा नासिर भट्ट साहब, ये तो तय है कि या ऑपरेशन हो या एपीसी हो या इन कैमरा हो, इसमें अपोजिशन की एक आवाज़ तो है ना, लेकिन इमरान खान साहब से मशवरे भी लेने, बात भी करनी है। इसी तरह जिस तरह जाती उमरा में जाके ये पूरी हुकूमत या नून लीग कोई भी पॉलिसी अगर करनी हो, स्पेशली आप कहते हैं कि इस वक्त जितनी भी काबीना वो तमाम की तमाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से है। सर हुकूमत मना क्यों करती है इमरान खान साहब से उनके सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हो? आज भी पीटीआई की तरफ से एक दरख्वास्त थी, वो खारिज हुई है। कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब को पेश करो। सर आप लोग क्यों नहीं कर रहे? एक माहौल तो आप बनाए ना। इमरान खान साहब को एक सिक्योरिटी का इतना ख़तरा क्यों दे दिया? जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिल सकती है तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिल सकती? एक मैं शौकत यूसुफ जही साहब की बात का जवाब दे दूं। ये इस तरह झूठ बोल रहे हैं। जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, आपको याद होगा कि सिक्योरिटी इदारे जब एक ब्रीफिंग देने लगे, उसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब कुछ लोग बैठे थे। इमरान खान का 2 घंटे इंतज़ार किया गया, वो नहीं आया, उसके बगैर ब्रीफिंग हुई और ये कभी शामिल होता ही नहीं था। और दूसरी बात है, पॉलिसी जो होती है वो इदारों ने उस वक्त के बाजवा फैज़ हमीद ने वो पॉलिसी बनाई। इन लोगों कतर में जाके मीटिंग हुई और ये कहते हैं कि इमरान खान ने साइन नहीं किए। जिस पॉलिसी पे प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करता वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है? मेरे सवाल का जवाब देने झूठ बोलना टाइम शॉर्ट इनका है। काम है भाई, झूठ बोल। बट साहब मेरे सवाल मैं का जवाब बताता हूँ, दीजिए। देखें अब जो एपीसी, मैं उसका जवाब देने लगा हूँ। एपीसी की जो मीटिंग हो रही है उसमें सब सियासी जमातों को आना चाहिए। इमरान खान की ऑलरेडी जमात जो है वो मौजूद है, उसके अपोजिशन लीडर जो है मौजूद हैं, ब्रीफिंग इमरान खान से लेते हैं, वो जरूर हैं। तो बाकी जो मिलने वाली बात है, हर जेल के अपने मैनुअल होते हैं, कैदियों की मुलाकातें होती हैं। ये तो सुबह शाम जब इनके वकला आते हैं तो 6-6 घंटे इमरान खान उनके साथ बैठते हैं। बहनें उनकी रोज बाहर आके ब्रीफिंग करती हैं कि ये इमरान खान का मैसेज है। मिलते तो हैं, जरूर मिलते हैं। अगर ये 2-3 दिन में उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, उसमें जरूर कोई सिक्योरिटी के मेजरमेंट होंगे। 6 महीने से उनकी पॉलिटिकल मुलाकात नहीं हो रही। वो कहे 6 महीने से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही। उनकी बहन नहीं, आप प्लीज देखें, बहनों और उनकी बहनें पॉलिटिकल लोगों में आके फर्क है ना रोजाना सर? ब्रीफिंग देती हैं। नहीं सर, पॉलिटिकल प्लीज बट साहब ना, दोनों नहीं, पॉलिटिकल लोग देखें, इनके जो वकला है वो इनके पॉलिटिकल लोग हैं, वही इनके लीडरान हैं। ये तो ना मौलाना फजल रहमान से, ना महमूद खान चकजई से मुलाकात, वो सारे शामिल होंगे। एक बात का तो पैगाम दे दें लोगों को कि हम अपने फोर्सेस के साथ हैं। ये जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, इसको कंडेम कर दे इमरान खान। उनके बगैर क्या है सर? उससे पहले ना आज़ाद वाले से भी करवा दे कंडेम, हम वो भी चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जमाल, मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा, इधर हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात है और काफ़ी हद तक सदर ने तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में ये पानी और नहर वाला मसला उठाया। क्या वजह है? नून लीग सीरियस नहीं ले रही पीपल्स पार्टी को? क्या मसला था? थोड़ा हमें भी थोड़ा बताएं आप, पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? बिल्कुल जी, जब एक कोलिशन गवर्नमेंट होता है वो अपने आप पर तो नहीं होता,
اس میں پارٹنرز انوالو ہوتے ہیں, اور جب پارٹنرز انوالو ہوتے ہیں ایک کنڈیشن کے تحت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو فورسز بھی انوالو ہو سکتی ہے نا جمال, کنڈیشن اور فورسز بھی استعمال ہوتی ہے نا پارٹنرز کے لیے, ساری باتیں کو جوڑنے کے لیے پارٹنرز کولیبریشن کے تحت تو ہر چیز پاسبل ہے. سمجھ گیا. تو یہ تھا کہ ہم نے کنڈیشنز رکھی تھی کہ ہمارے جتنے بھی خاص طور پر سندھ اور بلوچستان جتنے بھی ہمارے سٹیکس ہیں ادھر, ہمارے ان پٹ لینے کے بعد ہی جو میجر فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے. فار ایگزامپل جو پانی کا مسئلہ ہے یا بلوچستان میں دوسرے ریسورسز کا مسئلہ ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں آن بورڈ لیتے, تو شاید انہوں نے ایسے ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں یا ہماری ان پٹ کو اہمیت ہی نہیں دی, تو ناراضگی تھی. تو ابھی صدر صاحب نے جیسے آپ نے کہا کہ ایک ڈائلاگ ہمارا سٹارٹ ہے, تو امید ہے کہ اس پہ کنسنسس ہوگا اور ایک پیج پر آئیں گے, کیونکہ سندھ کو ہم زیادہ جانتے ہیں, پیپلز پارٹی بلوچستان کو ہم زیادہ جانتے ہیں, تو اس پہ ہمیں ایک دوسرے کا کولیبریشن چاہیے. اور جی شوکت یوسف سے فائنل ورڈ ذرا دے دیجیے گا. رہنماؤں سے ملاقات کی درخواست خارج ہو رہی ہے, عدالت کہتی ہے کہ آپ لوگ اس میکینزم کو فالو نہیں کر رہے, ذرا تھوڑا بتا دیں. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں سب سے ملاقات ہوتی ہے, کسی نے روکا ہی کچھ نہیں ہے, اصل چیز بتا دیں ذرا آپ. دیکھیں عمران خان جو ہے نا, یہ پوری حکومت کے اعصاب کے اوپر سوار ہے, اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہے لیکن کنڈم کرے, ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں اچھا جب ان کی آتی ہے کہ اچھا اس سے مشورت کے لیے, تو کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لوگ ہیں نا یہاں پہ. جب ہم کنڈم کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم عمران خان کی مرضی کے بغیر کنڈم کر رہے ہیں؟ ٹھیک تو ہے, عمران خان کی مرضی شامل ہے تو یہ لیڈر جو ہے وہ کنڈم کر رہے ہیں نا, اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, یہ ہمیں بنایا گیا ہے, اور اس کی مزے لے رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی. پرانی تنخواہ پہ کام کرنے لگی ہے, یعنی ریزرویشن بھی شو کر رہی ہے مسلسل, اور اس کے بعد حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اب یہ تو کسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسرا, ان کی جو پالیسیاں دیکھیں, ہمارے دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب تھے, ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک. بھائی ہوا تو نہیں تھا, ہمارے دور میں کب ڈیفالٹ ہوا تھا؟ ہمارے دور میں مہنگائی سب سے جو ہائیسٹ پہ گئی تھی وہ 12% پہ گئی تھی, جی جی, آپ کی 36 پہ پہنچی تھی. ٹھیک ہے, آج ڈالر کیا ہے, اس وقت ڈالر کیا تھا, اور آج یو اے عمان جیسے ملک یہاں پہ پابندی لگا دی. عمان نے کر دی, یو اے نے کر دی, امریکہ نے کر دی. بھائی آپ کیا مطلب, آپ اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے نا, میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف پی ٹی آئی کو ذرا سانس لینے دیں, ٹھیک ہے, جو اپنے ملک کے حالات ہے اس کو درست کریں, ماحول بنائیں, اچھا ماحول بنائے تاکہ لوگ بیٹھ کے بات کریں. اور اگر آپ یہ تڑیاں دیں گے, آپ نہیں ایسے نہیں ہونا, یہ چیزیں ایسے زیادہ دیر نہیں چل سکتی. جو بھی حکومت میں ہوگا اس کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے. صحیح, مگر تھوڑا آپ لوگ بھی اپنی ٹائمنگ کا تھوڑا خیال رکھیں. شوکت صاحب بیانات دیتے ہوئے یا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تھوڑا آپ بھی اپنی ٹائمنگز کو تھوڑا کنٹرول کریں تو چیزیں بہت بہتر بھی ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ شوکت یوسف صاحب, سینیٹر ناصر بٹ صاحب, جمال رئیسین, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں صرف یہ کہوں گا, بار بار یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں اس لیے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ سیکیورٹی لیپس ہے, یہ حکومت کی رٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس موقع پر جب یہ کہنا کہ چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی اور آج کی تاریخ میں 180 روپے چینی مل رہی ہے, یہ بذات خود حکومت کی رٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ان چیزوں کو بھی حل کریں, عوام دیکھ رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.